Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंडो पाक हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर्स में से है. So without time waste किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. So today we will discuss about Wavell Plain. ऐसे है कि जब अक्टूबर 1943 को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि लॉर्ड लिथगो जो था उस वक़्त वायसरे था, यानी कि उसकी जगह लॉर्ड वेवल को वायसरे हिंदुस्तान मुकर्रर करने का उसने फ़ैसला कर दिया. जैसे ही चांद संभालने से पहले ही, जब उसने चार्ज संभाले भी नहीं थे उससे पहले ही लॉर्ड वेवल जो थे वो वेवल ने हिंदुस्तानी जो उस वक़्त आर्मी थी उसके लीडर थे, यानी कि उसके सरबराही के तौर पर वो काम करते थे वेवल साहब. तो इसी तरह हिंदुस्तान की जो सिचुएशन थी उस वक़्त, जो पोजीशंस थी उसको समझने से दस्तबरदार हो गए थे. वायसरे का जैसे ही उसने चार्ज संभालने की फ़ौरन बाद, जैसे ही उसने चार्ज संभाला उसके फ़ौरन ही बाद उसने क्या किया कि वेवल का सबसे अहम जो इम्पोर्टेंस वर्क्स था, यानी कि स्टार्टिंग टाइम, तो वो यही था कि हिंदुस्तानी जो मसले थे ना उस वक़्त, जो प्रॉब्लम्स थे उसकी सल्यूशंस के लिए एक ऐसा फार्मूला पेश करना था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी ना, दरअसल सबसे इम्पोर्टेंस वर्क यही था कि एक ऐसा फार्मूला यानी कि पेश करना था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के लिए काबिल कबूल हो. आखिरकार अपनी यानी कि बुनियादी होमवर्क करने के बाद उसने इम्पोर्टेंस, और जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अगर काबिल कबूल हों तो इस हुकूमत को मुखलित हुकूमत कहते हैं. यानी कि ऐसी हुकूमत को हम मुखलित हुकूमत से यानी कि मुराद होता है कि मिली जुली, यानी ऐसी हुकूमत जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हों और मुस्लिम लीग के भी शामिल हों. इसी तरह से ये फार्मूला वेवल साहब ने उस वक़्त पेश किया. तो यानी कि अपना बुनियादी होमवर्क करने के बाद उसने मई 1945 को उसने क्या किया कि लंदन का उस वक़्त विज़िट किया इसने. ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके प्रपोज़ल थे उसको तबादले का ख्याल किया इसने, वायसरे ने. जब लंदन में जब मुज़ाकरात हुए उसके यानी कि एज़ अ रिज़ल्ट इसमें एक कतई लाहिला अमल तश्कील दिया गया उस वक़्त. जैसे सरकारी तौर पर यानी कि 14 जून 1945 को एल.एस. एमरी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में वेवल ने दिल्ली से नशर की गई तकरीर में आम किया था. यानी कि इसको समझने की ये बात है कि जैसे सरकारी तौर पर 14 जून 1945 को यानी कि शिमला में बड़े सगीर के तमाम सियासी उन्वान का एक जलसा होता है, ऐसे ही फिर उसमें क्या होता है कि जैसे सरकारी तौर पर 14 जून 1945 को एल.एस. एमरी जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उसने हाउस ऑफ कॉमन्स कॉन्फ्रेंस में और वेवल्स ने दिल्ली से नशर की गई थी ये तकरीर. तो ये तकरीर आम थी. मंसूबे के तौर पर, प्लान के तौर पर, जैसे आम तौर पर वेवल के नाम से अब भी जाना जाता है. तो अभी हम चलते हैं इसके बैकग्राउंड की प्रपोजल्स ऑफ प्लान. तो इसके प्लान के जो प्रपोज़ल थे, इसकी तजावीज़ जो थी, सबसे पहले इसकी तजावीज़ थी साहब की. मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो इसके बाद मैंने बताया कि लॉर्ड वेवल्स को हिंदुस्तान का वायसरे बना दिया गया. तो जो उस वक़्त बरे सगीर था, सब कॉन्टिनेंट था, उसको एक यानी मुत्तहद करने के लिए और मरकज़ में कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग है उसकी हुकूमत को इकट्ठा करने के लिए या हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने जून 1945 में शिमला में एक बड़े सगीर की तमाम जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका एक इजलास तलब किया. चलते हैं अभी हम अपने प्रपोजल्स ऑफ प्लान, इसका जो मंसूबा था, प्लान की तजावीज़ थी. वायसरे ने क्या किया, कहा कि जो एग्जीक्यूटिव कौंसिल है ना उस वक़्त, उसकी फौरी तौर पर यानी तश्कील की जाएगी, उसको बना दिया जाएगा. और उसके मेंबर्स में, उसके जो मेंबर्स हैं उस वक़्त जितने थे यानी कि उससे ज़्यादा बड़ा यानी कि तादाद में उसके मेंबर्स में इजाफ़ा किया जाएगा. फर्स्ट प्लान उसका यही था. सेकंड में यही था कि
کونسل میں جو اونچی ذات ہوگی یعنی کہ میجورٹی لیول پر یا اونچی کوئی نیشنز ہوگی یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی یکساں نمائندگی ہوگی. کونسل میں اگر اونچی ذات ہوگی اس کی یعنی کہ ہندو اور جو مسلم ہے اس کو مساوات کے طور پر دیکھا جائے گا، ان کی یکساں نمائندگی اس جگہ پر کی جائے گی. یعنی پھر ایسے کہا گیا کہ میں 3 نمبر دینا بھول گیا، تو 3 میں ایسے ہے کہ وائسرے اور ان کے علاوہ جو اس وقت کونسل کے ممبرس تھے نا، تمام ممبرس وہ ہندوستانی ہوں گے. یعنی کہ اس نے کہا کہ جو بھی وائسرے ہوگا یعنی کہ وائسرے تو لارڈ ویولس تھا، تو اس کے علاوہ بھی جو کونسل کے تمام آل ممبرس ہوں گے وہ ہندوستانی ہی ہوں گے، اس کا ضروری ہے. کمانڈر ان چیف بھی وڈ بی انڈینز، یعنی ہو سکتا ہے کہ کمانڈر ان چیف بھی انڈین ہی بن جائے. تو اسی طرح سے 5 میں اس نے کہا کہ کونسل میں جو خارجہ اموار ہوں گے، جو باہر کے فورنس جو پرابلمس اور اموار ہوں گے، تو ان کے لیے ایک ہندوستانی کو ممبر کے طور پر مقرر کیا جائے گا، اس کو لیڈرز بنا دیا جائے گا، اس کے اوپر مقرر کیا جائے گا. تاہم ایک برٹش کمشنر جو ہے وہ تجارتی معاملات کا ذمہ دار ہوگا، اس کا ایک ڈپٹی کمشنر کے طور پر، ایک کمشنر کے طور پر جو تجارتی سامان ہوتا ہے اس پر یعنی برٹش کی رسپانسبلٹی ڈالی جائے گی. تو پھر 6 میں کہا کہ جو ہندوستان کا جو دفاع ہے نا، ڈیفینس ہے، اس وقت تک برٹش کے ہاتھوں میں رہے گا، اسی وقت تک برٹش کے ہاتھوں میں رہے گا جب تک اقتدار ہے بالآخر ہندوستانیوں کو منتقل نہ ہو جاتا. یعنی کہ یہ جو اقتدار ہے نا، اس کی اتھارٹی جب تک ہندوستان والے یا انڈینس پیپلس کے پاس نہیں جائے گی تب تک برٹش کے وہ نیچے ہی کام کریں گے، برٹش سے کبھی بھی وہ آگے نہیں جا سکتے ہیں، وہ نیچے ہی دبے رہیں گے. تو اسی طرح سے وائسرے کانگریس اور مسلم لیگ کے جو رہنما تھے اس وقت، لیڈرز تھے کانگریس کے یا مسلم لیگ کے، تو ان ساروں کے سمیت ہندوستانی سیاست دانوں نے پولیٹیشنز کی ایک میٹنگ بلائی جس میں وہ نئی کونسل کے اراکین کی نامزد کریں گے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یعنی کہ بیٹھ کر یہ ڈیسیجنز لیا گیا کہ کیا کریں گے کہ یعنی کہ ہندوستانی سیاست دان جو ہیں ان کی ایک میٹنگ بلائے گا جس میں وائسرے وہ نئی کونسل کے اراکین کو نامزد کرے گا. 8ویں میں ایسے ہے کہ جو اگر یہ پلان مرکزی حکومت کے لیے منظور کیا جانا تھا، مرکزی سینٹرلز جو لیولز تھا اس کے لیے منظور کرنا تھا، تو تمام جو پریونس ہیں اس میں مقامی اور جو آپ کہہ سکتے ہو کہ پولیٹیکلس ریڈر ہیں اس کی طرح کی کونسلیں ہی بنائی جائیں گی. دوسرے میں ایسے کہا ہے کہ جو پرپوزل کردہ تبدیلیاں تھیں نا، چینجنگ تھی اس وقت، اس میں کوئی بھی ہندوستان کے فیوچر کے جو یعنی کہ مستقل آئین کی لازمی شکل کو کسی بھی طرح سے تعصب نہیں کرے گا کہ ہندوستانی جب کانسٹیٹیوشنز بنائیں گے اپنے ان دا فیوچر کے فار دا فیوچر کے لیے، تو ان میں کوئی بھی ایسی ویسی یعنی کہ ان کی تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی، تعصب بھی نہیں کیا جائے گا. تو ہندوستانی جو لیڈرز ہیں اس کے ساتھ ان تجاویز پر تبادلہ خیال کے لیے، ان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ویولس نے انہیں 3040 یہ تھے پرپوزلز پلانز جو اس وقت بنائے گئے تھے ویولس صاحب نے. تو ابھی ہم آتے ہیں اس کے رسپانس میں گاندھی صاحب اینڈ جناح صاحب نے کیا رپلائی کیا، اس کے حساب سے کیا رسپانس تھا ان کا. فرسٹ آف آل آتا ہے کہ گاندھی صاحب کہتا ہے کہ I will attend the conference if the viceroy instead be, but would sit in the corners. یعنی کہ گاندھی اور جناح نے جو جواب دیا، تو سب سے پہلے گاندھی نے کہا کہ I will attend the conference if the viceroy instead یعنی کہ instead but would sit in the corners. اگر وائسرے نے اصرار کیا تو میں کانفرنس حاصل کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن میں بیٹھوں گا کہاں؟ کونے میں بیٹھوں گا. یہ گاندھی صاحب کے ورڈز تھے. پھر ابھی ہم آتے ہیں جناح صاحب کے ورڈز کیا ہیں. On a final examinations and an analysis of the Wavell's plan, we found that it was a sinners. یعنی کہ پھر آخری میں جب جناح صاحب نے کہا، the founder of the پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ
جو آخری امتحان ہوگا نا اور ویول پلان کے جو تجزیے ہوں گے اس پر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایک پھندا تھا۔ آخر میں کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیے ایک پھندا تھا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں شملہ کانفرنس جو اس وقت کی گئی۔ تو شملہ کانفرنس میں ایسے ہے کہ جو شملہ کانفرنس ہے وہ 1945 کی جب شملہ کانفرنس یعنی کہ وائسر ہند کے انڈر ہوئی، لارڈ ویولس اور برٹش جو اس وقت ہندوستان تھے اس کے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑے پولیٹیکلس جو ریڈرز تھے ان کے درمیان شملہ میں وائسر گل لاج میں ملاقات ہوئی۔ وائسر گل ایک جگہ کا نام ہے، لاج میں ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی۔ تو ہندوستانی جو سیلف گورنمنٹ تھے جن کے پاس پاورز تھی ان کے لیے جو ویول پلان ہے نا اس پر اتفاق کرنے اور اسے منظور کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ دراصل ہندوستان جو سیلف گورنمنٹ ہے اس کے لیے جو ویول پلان ہے اس پر اتفاق کرنے کے لیے انہیں منظور کرنے کے لیے ہی تو انہیں بلایا گیا تھا، اور وہاں پر جو ہندوستان ہے وہ خود مختار کے لیے ایک ممکنہ معاہدے تک پہنچا تھا جس نے مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ الیکشنز فراہم کی اور ان کی میجورٹی علاقوں میں دونوں برادریوں کے لیے اکثریتی اختیارات کو کم کیا کہ جن کی اکثریت ہے وہ وہیں پر ہو۔ تو پھر تاہم مسلم جو اس وقت نمائندہ تھے ان کے انتخابات کے معاملے پر بات چیت رک گئی۔ اس وقت نا مسلمانوں کے نمائندہ جیت پر بات چیت رک گئی، اسٹاپ ہو گئی۔ تو پھر کیا ہے، اپنے آپ کو ہندوستانی اور مسلمانوں کا جو واحدہ نمائند ہونے کے دعوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں اور انڈیا کو ایک ہونے کے جو دعوے کر رہے تھے وہ اس وقت کوششیں کرتے تھے۔ سو آل انڈیا مسلم لیگ نے کسی ایک ایسے پلان کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا، اسے ڈینائی کر دیا، جس میں بات چیت میں غالباً پارٹی انڈین نیشنل کانگریس نے جو مسلم نمائندہ تھے ان کو مقرر کیا ہوا تھا نا، مسلم کے نمائندوں کو مقرر کیا ہوا تھا انڈین نیشنل کانگریس میں۔ ایک پھندا تھا، اس نے کہا تھا جناح صاحب نے شروع میں ہی، تو اس نے کانفرنس کو ناکام بنا دیا، اور شاید ایک متحد اور آزاد ہندوستان کے لیے جو آخر قابل عمل موقع تھا جب نیکسٹ ایئرس کو کیبنٹ مشنز کے تحت جو انڈین نیشنلز کانگریس ہے اور آل انڈیا جو مسلم لیگ ہے ان کا پھر دوبارہ اجلاس ہوا۔ تو جب ان کا دوبارہ اجلاس ہوا تو جناح صاحب نے برٹش کے جو منصوبے ہے ان کی منظوری کے باوجود جو انڈین نیشنل کانگریس ہے اور مسلم لیگ ہے ان کی درخواستوں سے بہت کم ہمدردی رکھتی تھی، یعنی کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے نا وہ مسلم لیگ کی جو درخواست وغیرہ دی جاتی تھی، شروع میں تو کہا تھا نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فی الحال تو ہم انہیں تو نکال دیں، تو پھر وہ یعنی کہ مسلمانوں کی کم ہی سنتی تھی۔ تو یہ تھی شملہ کانفرنس۔ تو ابھی ہم آتے ہیں what happened at the شملہ کانفرنس۔ تو ایسا کیا ہوا تھا یعنی کہ شملہ کانفرنس میں ایسا کیا ہوا تھا نا۔ سو ابھی چلتے ہیں ہم کہ شملہ کانفرنس میں ایسا کیا ہوا تھا۔ سو دراصل لارڈ ویول صاحب جو تھے وہ اس وقت وائسرے تھے، اس نے یعنی کہ اس وقت جو 21 سیاسی یعنی کہ پولیٹیکلس ریڈرز تھے ان کا یعنی بشمول آپ کہہ سکتے ہیں ان کو شامل کر کے مہاتما گاندھی اور ایم اے جناح صاحب کو یعنی کہ 25 جون کو ویول پلان پر بات چیت کرنے کے لیے جو برٹش ہندوستان ہے اس کی یعنی کہ گرمائی اس وقت کیپیٹل تھا شملہ میں مدعو کیا، ان کو بلا لیا، انہیں دعوت دی۔ جب انہیں دعوت دی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 1945 کو یہ کانفرنس ناکام ہی رہی کیونکہ لیگ اور کانگریس جو تھے وہ اپنے اختلافات ختم نہیں کر سکے، ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ جناح صاحب نے اس کو جب جناح اور اس کی ایز اے فلاسفر کے طور پر آیا تھا، گاندھی صاحب تو ادھر بھی کہا تھا کہ جناح صاحب نے آپ نے منسٹریز جب بن گئے تھے ہمیں پتہ تھا کہ آپ نے کون کون سی پالیسیز اپنا کر ہم پر ظلم کیے تھے، اسی وجہ سے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پھر بھی یہیں پر بھی وہ اپنے اختلافات ختم نہیں کر سکے۔ تو کیا ہوا کہ جو جناح صاحب تھے اس نے اصرار کیا کہ جو کونسل میں صرف لیگ کے اراکین ہی مسلم نمائندہ ہو سکتے ہیں نا، جو مسلم لیگ ہوگی اس میں مسلم لیگ کے ہی نمائندے
مسلم نمائندہ ہو سکتے ہیں، اور کانگریس کی طرف سے جو مسلم کے جو ممبر ہیں ان کو نامزد کرنے کی مخالفت کی، یعنی کرنے کی مخالفت کریں۔ تو اسی کی وجہ سے یہ تھی کہ جناح چاہتے تھے کہ جو لیگ ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی واحدہ نمائندہ ہو۔ بالکل وہ واحدہ نمائندہ بن بھی گئی، اور لیکن قائد اعظم چاہتے ہی یہی تھے کہ ہندوستان میں مسلم لیگ واحد جماعت بنے جو مسلمانوں کے رائٹس کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ان کے پروٹیکٹ، ان کے ہر چیز کے لیے وہ کام کرے۔ جو کانگریس تھی تو اس مطالبے سے کبھی اتفاق نہیں کرے گی کہ ایک مسلم لیگ ہی آگے بنے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ان دا ویول پلان، یعنی کہ ویول پلان میں جو اس وقت 14 ممبرین میں سے 6 مسلم نمائندہ تھے، 14 میں سے 6 اس وقت، ٹوٹل تو 14 ممبرز تھے جس میں 6 مسلم نمائندے تھے، جو کہ آبادی کے حساب سے یعنی کہ پاپولیشنز کے مسلمانوں کے حصے سے زیادہ تھے۔ اس کے باوجود جو مسلم لیگ کے کسی بھی جو آئینی تجاویز ہے اس کو ویٹو کا اختیار چاہتی تھی، جو اس کے خیال میں اس کے جو ایڈوانٹیج ہے اس میں نہیں تھی یہ سب۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کانگریس ہے، کانگریس نے بھی اس غیر معمولی مطالبے کی مخالفت کی، تو جناح نے کونسل کے نام، یعنی کہ پھر کیا کیا کہ جو جناح صاحب ہے اس نے کونسل کو نام دینے سے اس وقت انکار کر دیا، ڈینائی کر دیا۔ جب تک حکومت یہ تسلیم نہ کر لے کہ صرف مسلم لیگ ہی ہندوستان مسلمانوں کی خصوصی نمائندہ ہے، جب تک یہ ہندوستان یعنی کہ ہندوستان جو ہے تسلیم نہ کر لے کونسل کہ مسلم ہندوستان میں واحد مسلم نمائندگی مسلم لیگ ہی کر رہی ہے، تو تب تک اس نے ڈینائی کر لیا۔ ویول پلان جو تھا دراصل اس میں اس طرح کانفرنس کی ناکامی کے ساتھ تحلیل ہو گیا تھا، اس وقت ختم ہو گیا، ریجیکٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ تقسیم سے بچنے کا آخری موقع بھی تھا۔ تو آخری موقع میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ویول پلان ہوتا ہے، ویول پلان اس طرح کانفرنس کی ناکامی، اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی نا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آفٹر دس یعنی کہ وار اینڈ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جب جنگ ہی ختم ہو گئی تو برٹش کے جو لیبر تھے اس کی نئی جو گورنمنٹ تھی اس کے الیکٹڈ ہو گئے تھے، جو سلیکٹ ہو گئے تھے۔ یہ نئی حکومت بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی پوچھے کے ہندوستانی کی آزادی دلانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اس کا ایم اور گول سیٹ کے ساتھ کیبنٹ مشین بھیجا تھا، یعنی کہ اس کا گول سیٹ تھا تو اسی مقصد کے ساتھ کیبنٹ مشین بھی بھیجا گیا تھا۔ تو پھر ایسے ہے کہ جو ویول پلان ہے اس کی ناکامی اور شملہ کانفرنس جو تھی ہندوستان کی آزادی کی جو اسٹرگل ہے اس کے لیے ایک اہم یعنی مومنٹ تھا۔ تقسیم کو روکنے کے لیے کئی کیے گئے، تمام جو بھی کیے گئے تھے اس وقت اقدامات کے تقسیم نہ ہو، لیکن ناکامی سے 2-4 ہو چکے تھے، ویلنیبل ہو چکے تھے، تو یعنی یہ ناگزیر تھی۔ تو یہ تھا کہ یعنی کہ شملہ کانفرنس میں ایسا کیا ہوا تھا جو میں نے بتا دیا۔ تو ابھی ہم آتے ہیں کرٹیسزمز آف ویولس پلانس، تنقید جو ویول پلان پر تنقید تھی۔ دراصل جو ویولس پلان نے جوہر میں یعنی کہ ایگزیکٹو کونسل کی جو مکمل آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی جو مکمل انڈیزیشنز کی جو تجاویز ہے اس کی پیش کی، لیکن جو تمام جو اس وقت پارٹیز تھی اس کے تمام جو کمیٹیز تھی اس سے ایگزیکٹو کونسل کے جو اس وقت ممبرز تھے، جو اس وقت مقرر کیے گئے تھے، جن کو نامزد کرنے کے لیے کہنے کے بجائے، ان کو بلانے کے بجائے انہیں ریلیجنس کی بنیاد پر ممبرین کے اسٹیٹس مختص کیے گئے، یعنی کہ یہاں پر بھی ان کے ریلیجنس کو دیکھا گیا، نہ کہ ان کو نامزد ہو گئے تھے ان کو بلایا گیا تھا، ریلیجنس کو بھی دیکھا گیا تھا۔ ان کی ذات پات کے ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں کی جو نمائندگی تھی برابری کی بنیاد پر کی جاتی تھی، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی نے بھی یعنی کہ یہاں تک ایون مہاتما گاندھی یعنی کہ مہاتما گاندھی صاحب نے بھی ذات ہندوؤں کے الفاظ کے استعمال سے ناراضگی ظاہر کی تھی کہ ذات ہندوؤں کیوں نکالا ہے نا، اس بات سے مہاتما گاندھی نے بھی ناراضگی کی تھی۔ تو یہ فرسٹ کرٹیسزم یہی تھا۔ تو دوسرے میں ایسا ہے کہ جب کہ اس پلان میں ایگزیکٹو کونسل کی تشکیل میں فوری تبدیلی کی، یعنی کہ جلدی ہی اس میں
چینجنگ کی جائے اس کی پیش کی گئی تھی، تو اس میں ہندوستانی کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کی کوئی ضمانت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اس میں فیوچر کی کوئی آئین ساز اسمبلی کا کوئی بھی ذکر تھا۔ تو ہندوستان کی جو مختلف اس وقت جو ڈفرینس پارٹیز تھی اس کے درمیان اقتدار کی تقسیم کی کوئی تجاویز ہوئی۔ یہ تھا کرٹیسزم جو اس وقت کیا گیا ویورس پلانس پر۔ ابھی ہم آتے ہیں فیلیئرس آف دا شملہ کانفرنس۔ فیلیئرس آف شملہ کانفرنس میں دراصل ایسے ہے کہ اس کی ناکامی کیسے ہوئی نا، شملہ کانفرنس جو ہوئی تھی، واٹ ہیپن ان دا شملہ کانفرنس نا۔ ایسے ہے، آپ کہہ سکتے ہو میانہ ولی، یعنی کہ جولائی 1945 میں جب برٹش میں یعنی کہ عام انتخابات ہوئے 1945 کو، تو جس نے لیبرل پارٹی کو اقتدار میں لایا، اس کو تخت پر بٹھایا، یعنی کہ ان کو سربراہی دی، ان کو اقتدار میں بٹھایا لایا۔ لیبر پارٹی تھی، جتنی جلدی ممکن ہو نا، لیبر پارٹی اس وقت جتنی جلدی ممکن ہو ہندوستانیوں کو اقتدار منتقل کرنا چاہتی تھی کہ ہندوستانی جو لوگ ہیں وہ اقتدار پر آئیں۔ ان کا گول سیٹ ہی یہی تھا، وہ مقصد اس مقصد کے ساتھ ہی چڑھی تھی کہ ہم ہندوؤں کو ہی دیں گے۔ تو وہ یعنی کہ جلدی ہندوستان کو اقتدار منتقل کرنا چاہتی تھی وہ لیبر پارٹی نا۔ تو نئی حکومت نے جو کیبنٹ مشن تھی اس کو ہندوستان بھیجا، تو کیبنٹ مشنز پر بھی ہمارا لیکچر آگے والا ہوگا، یعنی کہ اگر نیکسٹ لیکچر ہمارا اسی پر ہوگا انشاءاللہ۔ کیبنٹ مشنز کو جب ہندوستان بھیجا، اور یہ ویول پلان کی تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہوا نا، کہ ویول پلان کی تابوت میں ایک کیبنٹ مشن ایک لاسٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ کیل بنا۔ یہ تھے فیلیئرس آف شملہ کانفرنس۔ آپ لوگوں سے التجا کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ کامنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ گائز، آج کا میں اپنے لیکچر کا اختتام اسی پر کرتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینلز۔ اللہ حافظ۔